बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। दिसंबर का महीना था। आज हल्की हल्की बारिश की वजह से सर्दी ज़्यादा हो गई थी। दिल कर रहा था कि आज नमाज इशा घर में ही पढ़ लूँ, मगर इमाम मस्जिद मौलवी ताजुद्दीन साहिब रोज़ाना नमाज इशा के बाद दर्स दिया करते थे, जो मैं हर सूरत सुनना चाहता था और दीनी रहनुमाई के लिए मौलवी साहिब से दर्स के बाद भी मालूमात हासिल करता था। इसलिए सख्त सर्दी में भी मैं मस्जिद पहुँच गया। मस्जिद में आज नमाजियों की तादाद बहुत कम थी। नमाज अदा करने के बाद हस्बे मामूल मौलवी साहिब ने दर्स दिया, जिसकी तशरीह जानने के लिए मैं मज़ीद मौलवी साहिब के पास ठहर गया। मौलवी ताजुद्दीन साहिब एक बहुत बड़े आलमे दीन थे। मुस्लिक बाजी से पाक ठोस तालीमात इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे थे और हमेशा सबको तलकीन करते कि आपस में ना लड़ो, बल्कि कुरान और हदीस की असल रूह के मुताबिक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करते। इसीलिए मैं मौलवी ताज साहिब की हद से ज़्यादा इज़्ज़त और ताज़ीम करता था। खैर, मौलवी साहिब ने मेरी मुकम्मल और तसल्ली बख्श रहनुमाई की और टाइम का पता ही न चला। रात काफ़ी गहरी हो गई और मैंने उनसे इजाज़त लेकर घर की राह ली। वाकई आज रात बहुत सर्दी थी। हमारे गाँव में एक ही मस्जिद है। खूबसूरत पहाड़ियों और साहिल समंदर के किनारे पर मौजूद हमारा गांव इंतहाई खूबसूरत मंजिर पेश करता था। मेरा घर मस्जिद से काफ़ी फासले पर था और मैं चलते चलते सोच रहा था कि पिछले 5 साल से मौलवी ताजुद्दीन साहिब हमारे गांव में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनका इस बड़ी दुनिया में कोई नहीं है और वो मुझे बेटू की तरह प्यार करते हैं और किस तरह उन्होंने सब लोगों के दिल जीते हुए हैं। मुझे भी उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। खैर, घर पहुंचते ही मैं बिस्तर पर जा गिरा और नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरा नाम नासिर है। तालीम एमफिल हिस्ट्री। उम्र 27 साल है और मैं महकमा जंगलात में बतूरे ऑफिसर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। हिस्ट्री मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, इसीलिए कदीम ज़माना की हर चीज़ पसंद करता हूँ। पुरानी अमारात, किले, खंडरात, मंदिर वगैरह की सैर करना और उनके बारे में मालूमात इकट्ठे करना मेरे मशागिल में शामिल है। मैंने घर में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई हुई है, जिसमें मैं 1000 से ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम और उन्वानात पर मुबनी किताब मौजूद हैं। इसके अलावा ड्रावनी कुतुब, फिल्म्स और डाइजेस्ट वगैरह से भी दिल बहलाता हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, लिहाजा जंगल से ड्यूटी ख़त्म होने के बाद लोगों का सस्ता इलाज भी करता हूँ। बाज़ औक़ात कुछ तालिब इल्मों को ट्यूशन भी पढ़ा देता हूँ। 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी को कुरान और हदीस और इस्लाम के बिल्कुल सही और वाज़े असूलों के मुताबिक बसर कर सकूँ। उन्हीं दिनों गाँव में एक अफवाह फैली थी कि एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र कोई 21 साल होगी, उस पर जिन का साया हो गया है और वो जिन इस पर आशिक हो गया है। मैंने सोचा, गांव के कम तालीम याफ्ता लोगों को क्या पता कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। लोग चांद और मरीख पर पहुंच गए, मगर ये अब भी पुरानी और फरसुदा बातों को लेकर बैठे हैं। शाम को उस लड़की के घर गया। वो बेड पर लेटी हुई थी। सब घर वाले उसके इर्द गिर्द परेशान खड़े थे। मुझे देखकर सब कहने लगे, डॉक्टर साहब देखिए, हमारी बेटी को जिन ने घेर लिया है। मैंने सबको पीछे किया और उसका चेकअप करने लगा। अलामात से मुझे तशखीस करने में ज़रा देर न लगी। उसे मिर्गी की बीमारी थी, मगर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसकी बूढ़ी माँ कह रही थी, इसे दवा की नहीं किसी पीर की ज़रूरत है जो इसके जिस्म से नहूसत मारे, जिनको निकाले। हाय मेरी बच्ची को बचा लो। मैंने मिर्गी के मर्ज की दवा उन्हें दी और वापस आ गया। उस लड़की ने दवा इस्तेमाल की और अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। मैंने साथ उसकी माँ को कहा था कि सूरे फलक और सूरे नास की इस पर फूंके भी मारनी है, क्योंकि मैं जानता था कि जो बात उनके दिल में बैठ गई है उसे निकालना इंतहाई मुश्किल है। इसलिए मैंने ये कुल उनसे कहा कि वो पढ़कर इसे फूंक मारे।
خیر وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی. اب سارے گاؤں میں میں مشہور ہو گیا کہ شاید میں کوئی عالم ہوں جو جنوں کو بگا دیتا ہوں. لاکھ سمجھانے پر بھی لوگ مجھ سے دعائیں کروانے آنے لگے. اب میں ڈاکٹر کی بجائے بابا مشہور ہونے لگا. میں پریشان ہو گیا کہ 26 سال کی عمر میں بابا مشہور ہونے لگا ہوں. میں فوراً مولوی تاج الدین صاحب کے پاس دوڑا اور جا کر ان کے پاؤں چھو کر کہا، مولوی صاحب ان گاؤں والوں کو سمجھائیں کہ کم از کم مجھے بابا تو نہ کہے. وہ پیار سے بولے، بیٹا اگر تمہیں اللہ عزت دے رہا ہے تو تم کیوں ایسا کرنے سے منع کر رہے ہو، بلکہ بھرپور اسلامی زندگی گزارو اور لوگوں کی خدمت کرو. اب میں جہاں سے بھی گزرتا گاؤں والے کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر میرے پیچھے پڑ جاتے. کسی کو جن کا سایہ ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہوتا، کسی کا ہمن اچھا نہیں تو کوئی لاٹری میں انعام چاہتا ہے. خیر جان چھڑانے کے لیے کسی کو کوئی تسبیح بتا دیتا تو فوراً ان کا کام ہو جاتا. اب تو حد ہی ہو گئی تھی. اب میری شہرت گاؤں سے نکل کر دوسرے علاقوں تک جا پہنچی. اب ہر جگہ بابا جی ناصر کے نام سے میری پہچان ہو گئی. مولوی صاحب بھی میرے لیے کچھ نہ کر سکے تو میں نے ٹرانسفر کروانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی اور پھر پوری جدوجہد کے بعد میرا ٹرانسفر وہاں سے دور دراز علاقے میں ہو گیا. یہاں جنگل کافی وسیع گنا اور خطرناک تھا. اس وسیع جنگل میں جانور بھی کھلے عام پھرتے تھے. سٹاف بھی کافی کم تھا. کوارٹر بھی بڑا چھوٹا سا تھا، مگر میں نے پھر بھی سکھ کا سانس لیا کہ چلو یہاں کوئی بابا ناصر یا بابا عامل تو نہیں کہے گا. میں نے اپنے کوارٹر میں ایک چوکیدار کو بھی ساتھ رکھ لیا تاکہ تنہائی سے بچ سکوں. کچھ دنوں کے بعد گاؤں سے خبر آئی کہ مولوی تاج الدین صاحب کا انتقال ہو گیا. تو یہ سن کر مجھے شدید قسم کا صدمہ ہوا، مگر افسوس کہ ان کے جنازے میں شامل نہ ہو سکا. لیکن بعد میں قبر پر جا کر حاضری دی اور کافی دیر وہاں کھڑا روتا رہا. مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن وہ جاتے ہوئے میرے نام ایک وصیت کر گئے تھے کہ ہمیشہ مجھے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، لوگوں کی خدمت اور رہنمائی کرنی ہے. خیر میں واپس ڈیوٹی پر آ گیا اور مولوی صاحب کی وصیت پر پورا عمل کرنے لگا. میں نے اپنے سٹاف کو 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین کی اور ایک خاص جگہ مختص کر کے پہلے اذان دی جاتی اور پھر ہم سب باجماعت نماز ادا کرتے. میرے ساتھ کوارٹر میں رہنے والے چوکیدار کا نام نثار تھا، جو میٹرک پاس اور سمجھدار تھا. ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا اور میں بھی اسے بھائیوں کی طرح پیار کرتا تھا. ہم دونوں میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اور میں نے اسے پرائیویٹ ایف اے کروانے کے لیے کافی رہنمائی کی. ایک رات نماز عشاء کے بعد ہم جلدی ہی سو گئے. رات کے تیسرے پہر دروازے پر زوردار دستک ہوئی. دستک مسلسل ہو رہی تھی. میں نے نثار کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا. میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا اور سوچنے لگا کہ رات کے اس وقت اللہ خیر کرے کون ہو سکتا ہے. دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ مولوی تاج الدین دروازے میں کھڑے تھے. ڈر اور خوف سے میرے ہاتھ کانپنے لگے. آج پہلی بار میں خوف سے کانپ رہا تھا کہ مجھ پر تو سکتہ ہی طاری ہو گیا. میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور بھاگ کر بیڈ پر گر گیا. نثار بھی اٹھ گیا، مگر خوف سے میرا دل گھبرا رہا تھا. اس نے مجھے پانی دیا اور پریشانی کی وجہ پوچھنے لگا. ذرا طبیعت سنبھلی تو میں نے اس سے پوچھا، یار اتنی زور سے دروازے پر دستک ہوئی، تم اٹھے کیوں نہیں؟ اس نے کہا، سر جی میں نے تو قسم سے کوئی دستک کی آواز نہیں سنی. میں نے معاملہ بھانپتے ہوئے ٹال مٹول کر کے اسے سونے کو کہا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا. خیر آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور میں اس بات کو بھولنے کی کوشش کرنے لگا. لیکن ایک رات پھر خواب میں مولوی صاحب آئے اور مجھ سے مخاطب ہوئے، ناصر بیٹا میں تمہارے گھر آیا، مگر تم نے مجھے خوش آمدید کہنے کی بجائے دروازہ ہی بند کر دیا. میں نے خواب میں کہا، مولوی صاحب آپ تو مر چکے ہیں، اب دنیا میں دوبارہ کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ الفاظ میں اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا. پھر نثار نے مجھے سنبھالا. سر جی کیا ہوا؟ سر جی خیریت تو ہے نا؟ میں تو بڑا پریشان ہو گیا. تھوڑی دیر بعد جب طبیعت سنبھلی تو اسے سمجھایا کہ نثار کچھ نہیں، بس ڈراؤنا خواب آ گیا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جا کر سو جاؤ. تو وہ کہنے لگا، سر جی گستاخی معاف، آپ کچھ دنوں سے اپسٹ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ پر کوئی جادو ٹونا ہو گیا ہے. ہمارے گاؤں میں کامل ہے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہے. میرے خیال میں آپ کو ایک بار ان سے مل لینا چاہیے. میں نے اسے سمجھایا کہ یار ایک ڈراؤنا خواب ہی تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، جاؤ اب آرام کرو. وہ چلا گیا. مگر میں سوچنے لگا، یا الہی
یہ کیا ماجرا ہے؟ اپنے گاؤں میں میں خود بابا عامل مشہور تھا اور یہاں لوگ مجھے بابا عامل سے ملنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اور اگر مولوی صاحب نے مجھ سے ملنا ہی ہے تو کہیں باہر مل لیں، دروازے پر یا خوابوں میں آ کر مجھے دوسروں کی نظر میں مشکوک تو نہ بنائے۔ خیر میں روزانہ اللہ سے دعا کرنے لگا، یا الہی مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ ایک رات مولوی صاحب خواب میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے، بیٹا ناصر، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں ایک نیک کام کے لیے چن لیا ہے، اور وہ نیک کام میرے ذریعے تمہیں کرنا ہوگا۔ پہلے وہ کام میرے ذمہ تھا، مگر میری زندگی نے مہلت نہ دی، اب تم اسے پورا کرو گے۔ میں نے بات کو سمجھتے ہوئے کام کرنے کی حامی بھر لی، اور وہ خوش ہوئے اور فرمانے لگے، بیٹا غور سے میری بات کو سنو اور اچھی طرح سمجھ بھی لو۔ بیٹا اس کائنات اور دنیا کی ابتدا سے ہی شیطان اپنے چیلوں کے ہمراہ مسلمانوں کو راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کچھ ایمان کی کمزور مسلمان اس کے فریب میں پھنس جاتے ہیں۔ بیٹا شیطان کے چیلے اپنی ذمہ داریوں کی رپورٹس پیش کرتے ہیں، اور شیطان ان کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور پھر سے ان چیلوں کو مسلمان کو بہکانے کے لیے ان کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ بیٹا تم ایک نیک اور اچھے انسان ہو، اور اللہ نے تمہیں عزت سے بھی نوازا ہے۔ تم شیطان کی میٹنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور جو کچھ دیکھو گے اور سنو گے اسے سب مسلمانوں تک پہنچاؤ گے، تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو سکے کہ شیاطین کس کس طرح مسلمانوں کو بہکاتے اور کس طرح دین سے دور کرنے کے لیے خوفناک منصوبے بناتے ہیں۔ میں نے مولوی صاحب کی پوری بات اچھی طرح سنی اور کہا، میں اس کام کو مکمل کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں۔ مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ کل رات جنگل کے شمال کی طرف ساحل سمندر پر ایک لکڑی کی جھونپڑی میں پہنچ جانا، میں تمہیں وہیں میں ملوں گا، باقی تمام باتیں وہاں ہوں گی۔ اور وہ خدا حافظ کہہ کر غائب ہو گئے، اور میری آنکھ کھل گئی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے نثار کو پاس بلا کر رات میں نظر آنے والے خواب کے بارے میں بتایا، اور اس سے درخواست کی کہ اس نیک کام میں تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اصل میں خود اندر سے ڈرا ہوا تھا کہ میں اکیلا یہ سب کیسے کر پاؤں گا، چلو کچھ اور نہیں تو تنہائی سے بچا رہوں گا۔ نثار نے بڑے غور سے میری بات سنی اور حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، سر جی غصہ نہ کیجیے گا، مجھے لگتا ہے کہ واقعی آپ کو اب کسی عامل سے ملنا چاہیے، کیونکہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس جدید دنیا میں ایسا ممکن نہیں۔ شیطان ہوتے ضرور ہیں اور وہ مسلمانوں کو ورگلاتے بھی ضرور ہیں، مگر آج تک کوئی مر کر واپس دنیا میں نہیں آیا، لہٰذا برائے مہربانی آپ خواب کو خواب ہی سمجھیے اور رات کو کہیں بھی نہ جائیں، بلکہ سورہ جن پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے اور سب کچھ بھول جائیے۔ مگر میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے نثار، تم اس نیک کام میں بے شک میری مدد نہ کرو، لیکن خدا کے لیے میری بات پر یقین ضرور کرو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں یہ نیک کام کرنے ضرور جاؤں گا، لہٰذا میں تم سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے دونوں کے درمیان ہونے والی باتیں راز میں رکھنا، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو واپسی پر ملیں گے، اگر مارا گیا تو میرے گھر اطلاع کر دینا، مگر یہ مت بتانا کہ میری موت کیسے ہوئی۔ میں نثار سے گلے ملا اور بولا، چلو ناشتہ کریں اور ڈیوٹی پر چلیں۔ میں نے سارا دن محسوس کیا کہ نثار کچھ کھویا کھویا سا نظر آ رہا تھا۔ رات میں نماز عشاء کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سر جی کیا واقعی آج آپ وہاں جائیں گے جہاں مولوی صاحب نے بلایا ہے؟ میں وہاں ضرور جاؤں گا، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں نے کہا، اس نیک کام میں اگر میری جان بھی جائے تو قربان کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ رات 12 بجے کے بعد میں جانے کی تیاری کرنے لگا تو نثار بھی اٹھ گیا۔ جب میں کوارٹر سے نکلنے لگا تو نثار کو ملا اور کہا، اچھا میرے بھائی، خدا حافظ، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو پھر ملیں گے۔ نثار نے جب میرا جذبہ ایمانی دیکھا تو اس کا دل بھی ایمان سے بھر گیا اور کہنے لگا، سر جی یہ بندہ ناچیز، اسے معاف کر دیں، اس نئے کام میں آپ اکیلے نہیں بلکہ میں بھی جاؤں گا۔ پھر ہم دونوں نہایت احتیاط سے وہاں سے روانہ ہوئے کہ کہیں کوئی دوسرا گارڈ یا کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ ہم جنگل کے شمال کی طرف چل پڑے۔ جنگل بہت بڑا، گھنا اور خطرناک تھا جس سے پہلے ہی ہم واقف تھے، اس لیے ہم دونوں نے جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے متعلقہ ہتھیار ساتھ رکھ لیے تھے۔ آج کی رات بڑی ٹھنڈی تھی، چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر جلوہ افروز تھا۔ کچھ جانوروں مثلاً کتے، گیدڑ وغیرہ نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر سب ناکام رہے اور ہم تقریباً 1.25 گھنٹے میں جھونپڑی کے اندر پہنچ گئے۔ اندر مولوی تاج دین صاحب پہلے سے ہی موجود تھے۔
میں جاتے ہی ان سے بغل گیر ہوا، پھر انہوں نے مجھے تسلی دی اور بولے میں نے تو ایک مجاہد کو بلایا تھا، یہاں تو 2 مجاہد چلے آئے۔ مجھ سے پہلے ہی نثار بولا مولوی صاحب میں تو بن بلایا مہمان ہوں، مجھے کون سا خواب میں دعوت دی گئی تھی، لیکن میں اپنے سر جی کو اکیلا کیسے بھیج سکتا تھا، اور ہم تینوں کھل کر ہنس دیے۔ پھر نثار معذرت خواہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، سر جی مجھے معاف کر دے، میں نے خواہاں آپ کی بات ماننے سے انکار کیا، اور میں نے ہنس کر اسے گلے سے لگا لیا۔ پھر مولوی صاحب نے کہا دیکھو بیٹا، آج رات تیسرے پہر شیطان نے میٹنگ طلب کی ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہمارے ہاں تو اس وقت تقریباً 3:30 کا وقت ہے، مگر شیاطین کے ہاں رات شروع ہی اس وقت ہوتی ہے، اور ان کی ایک رات ہمارے 6 مہینوں کے برابر ہے۔ اور ہاں میں نے اپنی روحانی قوتوں کی مدد سے ایسے پانی پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا ہے جو شیطان کے علاوہ باقی تمام جیلوں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ابلیس کو تو اللہ نے قیامت تک کا ٹائم دیا ہے، اس لیے اسے ختم کرنا ممکن نہیں، اور میرے خاص عمل کی وجہ سے ابلیس اور تمام شیاطین تمہاری وہاں موجودگی سے لا علم رہیں گے۔ البتہ شیطان کی نظریں تم کو دیکھ سکتی ہیں، اس لیے حتی المکان کوشش کرنا ابلیس کی نظر تم دونوں پر نہ پڑے۔ میٹنگ کی تمام کارروائی تمہیں ہر حال میں دیکھنا اور سننا ہوگی۔ اس کے بعد مناسب وقت دے کر اس بوتل کو کھول دینا جو میں تمہیں اس پاک پانی سے بھر کر دے رہا ہوں، اور ان شیاطین پر پھینک دینا۔ یہ بوتل تو بہت چھوٹی ہے، مگر اس میں ایک سمندر موجود ہے جو پل بھر میں ابلیس کے تمام چیلوں کو جلا کر بسم کر دے گا۔ اچھا اب تم دونوں نکلو، خدا تمہارے ساتھ ہے، آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ پھر ہم دونوں نے دیر تک ہوا میں اڑتے رہے۔ کافی دیر بعد مولوی صاحب نے کہا آنکھیں کھولو، تو ہم تینوں اب ایک بہت بڑے پہاڑ کی چوٹی پر موجود ایک غار کے دروازے پر کھڑے تھے۔ مولوی صاحب بولے اچھا بچوں، اس سے آگے اب تمہارا کام شروع ہونے والا ہے، اس غار میں داخل ہو جاؤ، آگے تم سب خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ اچھا خدا حافظ۔ اور مولوی صاحب غائب ہو گئے، اور ہم دونوں غار میں داخل ہو گئے۔ اندر جا کر ہم دونوں حیران و پریشان ہو گئے کہ اندر تو پورا شہر آباد تھا۔ بلند و بالا عمارتیں جو جدید دور کے مطابق بنی ہوئی تھی موجود تھی، مگر حیران کن طور پر تمام عمارتوں کے دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ اب ہم حیران ہوئے کہ آخر ہمیں کس عمارت میں داخل ہونا ہے۔ ہم کافی دیر چاند کی چاندنی میں پھرتے رہے، مگر کوئی عمارت بھی کھلی نہیں تھی، اور اس وقت ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رات کے 8 بجے کا ٹائم ہو۔ چلتے چلتے اچانک میری نظر ایک عمارت پر پڑی اور میں چونک گیا، کیونکہ اس عمارت پر لکھا ہوا تھا شیطان نگری۔ میں نے نثار سے کہا ارے یہ رہی شیطان نگری، بس یہی ہماری منزل ہے۔ میں حیران تھا کہ ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش کیوں نہیں آیا۔ پھر ہم دونوں اس عمارت میں داخل ہوئے اور حیران ہو گئے کہ یہاں تو ایک بہت بڑا قبرستان ہے۔ میں نے قبر پر تاریخ پڑھی تو سن 1356 عیسوی لکھا ہوا تھا، جس سے ثابت ہوا کہ یہ قبرستان تو صدیوں پرانا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ہم قبرستان میں احتیاط سے چلتے ہوئے آگے عمارت کی جانب بڑھنے لگے۔ سخت سردی کی رات تھی، چاند کی چاندنی میں ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی، مگر تنہا کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہمیں اپنے دل کی دھڑکن بھی واضح سنائی دے رہی تھی، کوئی پتا بھی گرتا تو ہم دونوں چونک جاتے۔ اللہ اللہ کر کے قبرستان ختم ہوا تو ہم عمارت کے اندرونی دروازے پر پہنچے تو اچانک چمگادڑوں کا ایک گول ہم پر حملہ آور ہوا، مگر ہم نے نہایت ہی پھرتی سے اپنا بچاؤ کیا۔ محکمہ جنگلات میں نوکری کرتے ہوئے پہلے بھی ہم کئی بار ایسے مراحل دیکھ چکے تھے، لیکن بچ بچاؤ کے دوران ہی ہم کچھ زخمی بھی ہوئے۔ البتہ ہم اندرونی دروازے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اندر کا منظر دیکھا تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بے شمار انسانی ڈھانچے، کھوپڑیاں اور جانوروں کی بوسیدہ ہڈیاں ایک بہت بڑے خالنما کمرے میں موجود تھی۔ بدبو اتنی غلیظ تھی کہ ہم دونوں کو متلی آنے لگی۔ وہاں بہت سے لوگ دوسری جانب منہ کر کے ایک بہت بڑے سٹیج کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں ہم سب کو دیکھ سکتے تھے، مگر کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب ہماری نظر ان پر پڑی تو خوف سے آنکھیں پتھرا گئی۔ کسی کی صرف ایک آنکھ تھی اور کسی کے منہ سے سانپ اور بچھو باہر نکل رہے تھے۔ کسی کا منہ ایک طرف سے زخموں سے بھرا ہوا تھا، کسی کے کاندھوں پر سر موجود نہیں تھا، کسی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور کسی کے جسم سے دھواں نکل رہا تھا، اور ان کے سامنے کھانے کے میزوں پر سالم، حرام جانوروں کے گوشت اور دیگر گندی چیزیں اور مشروب میں خون تھا۔
ہم دونوں بری طرح سے خوفزدہ تھے۔ میری اپنی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اچانک میری نظر نثار پر پڑی تو وہ ایسے کانپ رہا تھا جیسے اسے کوئی پکڑ کر زور زور سے ہلا رہا ہو۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تو اس کی آواز ہی بند ہو گئی۔ میں نے اسے سمجھایا، ڈرو نہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یار ہمت کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اسے تھوڑا سا ہوش آیا۔ ہم نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اسے سمجھایا کہ خدا کے بندے، ہمت کر، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں اپنا مقصد یاد رکھنا ہے۔ دوسری طرف ڈھول کی آواز آنے لگی اور محسوس آواز میں وہ ابلیس کے چیلے گیت گانے لگے اور کھڑے ہو گئے۔ شاید اب ابلیس کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں ایک بڑا سا شیطان نمودار ہوا جس کا قد بہت بڑا تھا، سر بہت بڑے اور اونچے خال کی چھت کو مس کر رہا تھا، اور جسم اتنا بڑا کہ جیسے 50 ہاتھیوں کو جمع کر لیا ہو۔ اس کے جسم پر سانپ بچھو رینگ رہے تھے، منہ سے آگ نکل رہی تھی، جسم پر جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا، رنگ کالا سیاہ تھا، ناک اور منہ سے آگ اور دھواں خارج ہو رہا تھا، اور جسم کے خاص حصے چھوڑ کر سارا بالکل ننگا تھا۔ اس کے سٹیج پر پہنچتے ہی سارے چیلوں نے اسے سجدہ کیا اور ابلیس زندہ باد کے نعرے لگانے لگے، تو ہم سمجھ گئے کہ یہی ابلیس ہے، اور اس کی یہ حالت اس کی عظیم نافرمانی کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ میرا جسم کام کیا کہ اس کی حالت صرف ایک سجدہ نہ کرنے سے ہوئی تھی، اور ہم نہ جانے کتنے سجدے روزانہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں خدا کی پکڑ نہیں ہوتی، تو اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے، ورنہ ابلیس کی حالت دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے نثار کی طرف دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی نبض دیکھی تو نبض انتہائی کمزور ہو رہی تھی۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں نے کیوں اس بیچارے کو ساتھ تیار کیا۔ نثار کے دل کی دھڑکن انتہائی کم ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ خدا نخواستہ نثار کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ اسے اللہ کے سپرد کیا۔ میٹنگ کا آغاز ابلیس کی تعریفوں پر مبنی گیتوں سے ہوا، اور ابلیس نے اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی رپورٹس پیش کرو، مگر یاد رکھنا کسی صورت جھوٹ سے کام مت لینا، ورنہ زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ برائیوں کی سب سے بڑی جڑ کو جو یہ مسلمانوں میں پھیلاتا ہے، خود اس برائی سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے ایک شیطان کو مخاطب کر کے کہا، شیطان تم سب سے سینئر ہو، اس لیے سب سے پہلے تم اپنی رپورٹس پیش کرو۔ شیطان جس کے منہ سے 2 بڑے بڑے سانپ باہر نکل رہے تھے، بڑے غرور و تکبر اور فخریہ انداز سے کھڑا ہوا، پہلے ابلیس کو سجدہ کیا اور پھر بولا، اے شیطان نگری کے شہنشاہ، میں نے ایسا کام کیا ہے کہ یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے میرے اور چیلوں کے ذمہ مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنے کی ڈیوٹی لگائی تھی، جسے ہم نے پوری جان فشانی سے سر انجام دیا ہے۔ میں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تم صرف ایک رحمان سے مدد مانگتے ہو، حالانکہ اس کے علاوہ بھی کچھ نیک لوگ تم کو سب کچھ دے سکتے ہیں۔ میری اس بات کا بعض کمزور مسلمانوں پر بہت بڑا اثر ہوا، اور اب وہ مسجد میں رو رو کر دعا کرنے کی بجائے ڈونگی عاملوں کے پاس جانے لگے ہیں، جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے عمل سے دنیا کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ میرا عمل 7 سمندر پار تک جاتا ہے اور 24 گھنٹوں میں ہر قسم کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ آقا میں تو بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد میں نے عورتوں کو سمجھایا کہ تم بہت گناہ گار ہو، کسی نیک بندے سے جا کر دم تعویذ کرواؤ تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب وہ اسلام کی تمام تعلیم بھول گئے ہیں کہ کسی عورت کا نامحرم کے سامنے جانا منع ہے، اور پیروں کے آستانے پر پہنچ گئی اور وہاں پر جا کر اپنی دولت لٹانے لگی۔ اس بات پر ابلیس نے بہت بڑا کہا لگایا اور بولا، شیطان کیا تمام مسلمانوں کو تم ورگلانے میں کامیاب ہو گئے ہو؟ تو وہ شرمندگی سے بولا، نہیں آقا، مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کسی طرح سے بھی میری باتوں میں نہیں آئے۔ وہ رحمان کے نیک بندے صرف ایک اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور کچھ نیک عورتیں اب بھی گھروں سے نہیں نکلتی، کیونکہ مسلمانوں میں موجود اصل ایمان والے میری ساری سازشوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ نہ صرف وہ خود بچے بلکہ دوسرے لوگوں کو مسلسل اسلام کے ٹھوس اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو شیطان بولا، شیطان تو نے مجھے خوش نہیں کیا، میں تیری خاطرداری سے ناراض ہوا۔
پھر ایک چھوٹے سے قد کا سر سے گنجا گول مٹول جس کے کان میں اور ناک میں بالیاں تھی، منہ سے کیڑے باہر نکل رہے تھے، ابلیس کے سامنے پہلے سجدہ ریز ہوا، پھر بولا، اے شیطان نگری کے مالک، میرے ذمہ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا شامل تھا اور میں نے بھی اپنا کام احسن طریقے سے کیا ہے۔ پہلے مسلمان ہر چیز خالص اور طاقتور بناتے تھے، مگر اب دودھ میں پانی، ہوٹلوں میں حلال گوشت کی جگہ ناپسندیدہ گوشت، آٹے چاولوں، مرچوں، دہی، گھی، بسکٹ، پکوڑے، سموسے، بچوں کی چاکلیٹ، غرض کے میڈیسن، بلکہ ہر چیز میں ملاوٹ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بیماریاں عام ہو چکی ہیں۔ اب تو لوگ مٹھائی اور ہوٹلوں کے کھانے کھانے سے مر رہے ہیں، ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ آقا، مجھے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، کیا آپ کو بھی خوشی ہوئی؟ ابلیس بولا، یقیناً تم نے مجھے خوش کیا، آج سے تم میرے خاص چیلوں میں شامل ہو۔ اب شامنی چڑیل اپنی رپورٹ پیش کرے۔ اب کی بار ایک بہت ہی بدصورت کھلے بالوں والی چڑیل حاضر ہوئی، سجدہ کرنے کے بعد بولی، اے شیطان نگری کے مہاراجا، میرے ذمہ مسلمانوں میں بے حیائی اور بے پردگی پھیلانا تھا۔ میرے آقا، میں نے اس کام میں بہت محنت کی ہے، میری رپورٹ سن کر آپ خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ میں نے سب سے پہلے کالج اور یونیورسٹیز کا رخ کیا، میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ یہاں میرا کام آسان ہے، کیونکہ یہاں تو پہلے ہی لوگ اس برائی میں کافی حد تک مبتلا ہے۔ میں نے جا کر مزید انہیں ورگلایا۔ آقا، اب تو مسلمانوں کی نئی نسل جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، مگر ان کا لباس ایسا ہے کہ جسم کا ایک ایک انگ نظر آتا ہے۔ اب جوان لڑکیاں کلاس رومز کی بجائے کیفیٹیریا، پارکوں اور ہوٹلوں میں نظر آتی ہیں۔ عورتوں اور آقا، اب ایمفل اسلامیات کی لڑکیاں بھی پینٹ شرٹ اور کھلے بالوں سے سرے عام بازاروں میں گھومنا فخر سمجھتی ہیں۔ دفاتر اور بازاروں میں اب ہر طرف پردے سے آزاد لڑکیاں کثرت سے گھومتی نظر آتی ہیں۔ اب تعلیمی اداروں میں طالب علم پڑھنے کی بجائے ناچ گانوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ میری وجہ سے اب مسلمانوں میں کورٹ میرج عام سی بات بن گئی ہے اور طلاقیں ایک فیشن کا روپ دھار چکی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بے شمار ٹی وی چینلز کھل گئے ہیں، ان چینلز پر خبریں پروگرام نشر کرنے والی لڑکیاں اور عورتیں ہیں، اور وہ بغیر دوپٹے کے تنگ لباس میں نظر آتی ہیں۔ شیطان نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بس بس، میں خوشی سے پاگل ہو رہا ہوں شامنی، کیا تم نے مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس راہ پر لگایا ہے؟ تب وہ بولی، نہیں آقا، اب بھی مسلمانوں میں کچھ نوجوان نسل میرے لاکھ ورگلانے کے باوجود رحمان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتی ہے۔ بعض نوجوان لڑکے اب بھی 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کسی غیر محرم لڑکی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور اسی طرح لڑکیاں بھی شریعت اسلامی کی مکمل طور پر پابند ہیں۔ تو ابلیس بولا، اے شامنی، میں تجھے ایک موقع اور دیتا ہوں، آئندہ تو مسلمانوں بالخصوص نوجوان لڑکیوں کو برائی کی جانب مکمل طور پر راغب کر دے۔ تو وہ سر ہلا کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا، اب کچھ دیر وقفہ ہے، تھوڑی دیر بعد پھر میٹنگ کا آغاز ہوگا، اور ہال میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ تب میں نے نثار کی طرف دیکھا جو ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا، پھر میری تھوڑی سی کوشش سے اسے ہوش آ گیا اور میں نے نہایت احتیاط سے اسے اس نازک صورتحال سے بچنے کی تدابیر سمجھائی اور اس کا جذبہ ایمانی جگایا۔ میری باتوں سے اس پر مثبت اثر ہوا اور وہ دلیر بننے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی ایک بار پھر ڈول بجنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، جس کا مطلب میٹنگ کا دوبارہ آغاز تھا۔ ابلیس نے باری باری کچھ لوگوں کو بلایا تو انہوں نے کچھ رسمی سی رپورٹس پیش کی، مگر ان کی کارکردگی سے شیطان مطمئن نہ ہوا اور انہیں سخت سزا دی۔ شیطان غصے سے بھرا ہوا تھا، ہال میں بالکل خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ تب ایک چیلے نے خاموشی توڑی اور بولا، اے شیطان نگری کے راجا، آپ اتنا ناراض نہ ہو، میری رپورٹ آپ کا دل خوش کر دے گی۔ ابلیس نے ناگواری سے اسے دیکھا اور اجازت دی۔ اس چیلے کا نام امبروب تھا، جس کا نیچے کا جسم کسی جانور کا تھا اور اوپر والا حصہ انسانی تھا۔ اس نے کہا، آقا، گو کہ میرے ذمہ کوئی کام نہیں تھا، مگر میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے خود ہی ایک اہم کام کیا ہے، جسے سن کر یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے۔ میں نے حکمرانوں اور عوام کو خود غرضی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے سربراہ اپنی عوام کا بہت خیال رکھتے تھے، راتوں کو گلیوں میں گشت کر کے عوام کے مسائل حل کرتے تھے۔ کبھی کوئی بہن مشکل وقت میں کسی حکمران سے مدد مانگتی تھی تو حکمران سمندر پار سے افواج بھیج کر مدد کرتے تھے، مگر اب میں نے انہیں ورگلا کر حالات ابتر کر دیے ہیں۔ اب عوام بھوکی اور بیماری سے مر رہی ہے، مگر کسی کو ان کا کوئی خیال نہیں۔ اب مسلمانوں کی عزت، دولت اور ضمیر سرعام لوٹے جا رہے ہیں۔
بہنیں اور مائیں مدد کے لیے پکار رہی ہیں مگر کوئی مسیحا ان کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ حکمرانوں کو چھینک بھی آئے تو علاج ملک سے باہر ہوتا ہے مگر عوام کی مائیں سڑکوں پر اپنے بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ ریگستان میں عوام ہر سال بھوکی مر رہی ہے، مچھروں سے ہزاروں اموات ہو رہی ہیں، سیلابوں سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں مگر کسی کو ان کی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں۔ آقا کیا آپ میرے کام سے خوش ہوئے؟ تو شیطان بولا، بے شک میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوا، تو بھی آج میرے خاص چیلوں میں سے شامل ہو گیا۔ اب نثار بھی دل بڑا کر کے ساری کاروائی سن رہا تھا اور بار بار کالوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کر رہا تھا اور آہستہ سے مجھ سے کہتا، سر جی اچھا تو یہ سارے کام ابلیس کروا رہا ہے، توبہ توبہ۔ میں اس کے اندازے بیان دے کر مسکرا دیا۔ پھر ایک چیلا کھڑا ہوا اور بولا، اے شیطان نگری کے مالک، میں نے بھی ایک کام کیا ہے، اگر اجازت ہو تو اپنی رپورٹ پیش کروں؟ تو ابلیس نے اجازت دے دی۔ وہ سجدہ کرنے کے بعد بولا، میرے آقا میں نے فرض شناس لوگوں کو ہٹ دھرم اور سخت دل بنا دیا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خدمت کرنا باعث ثواب سمجھتے تھے، اب میں نے انہیں سخت دل اور تکبر والا بنا دیا ہے۔ اب اسپتالوں میں مریض مر رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبان اے سی والے کمروں میں بیٹھے گپے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اسکولوں میں غریبوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں مگر ٹیچرز موبائل پر میسج اور فیس بک پر مصروف ہوتے ہیں اور بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ بینکوں میں بوڑھے پینشن لینے جاتے ہیں تو انہیں دھکے مارے جاتے ہیں۔ کوئی بیچارہ انصاف حاصل کرنے عدالت جاتا ہے تو کیس اتنا لمبا اور پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ وہ ساری جائیداد فروخت کرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے مگر اس کا کیس ختم نہیں ہوتا۔ کسی کی عزت اور دولت چھن جانے پر تھانے میں رپورٹ لکھنے سے محض اس لیے انکار کر دیا جاتا ہے کہ غریبوں کے پاس روپیہ اور سفارش نہیں ہوتی۔ اسی لمحے شیطان بولا، تو نے مجھے خوش کیا، میں تیری خواہش پوری کروں گا، جو چاہے گا مانگ لے۔ اور ابلیس فوراً اس کی خواہش پوری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم دونوں وہاں بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے اور حیران تھے کہ مسلمان کس طرح دین و دنیا سے غافل ہو کر ان برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور شیاطین کس طرح انہیں ورگلانے میں کامیاب ہیں۔ پھر ابلیس بولا، میں تمہاری کارکردگی سے مطمئن ہوا مگر مجھے دلی خوشی نہیں ہوئی۔ ابھی ابلیس بات کر ہی رہا تھا کہ کالی داس نامی ایک شیطان بولا، اے شیطان نگری کے بے تاج بادشاہ، ابھی میری رپورٹ باقی ہے، میں نے سب سے منفرد کام کیا ہے جسے سن کر آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ شیطان نے خوشی سے نہال ہو کر کہا، اے کالی داس جلدی سے رپورٹ پیش کر۔ کالی داس نے پہلے سجدہ کیا اور پھر بولا، شیطان نگری کے آقا، میں نے مسلمان میں فرقہ بندی کے ذریعے پھوٹ ڈال دی ہے۔ ایک فرقے والا دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز نہیں ادا کرتا۔ میں نے تمام لوگوں کو آسانی سے اپنی سازش میں پھنسا لیا ہے۔ وہ میری سمجھائی ہوئی تقاریر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے درد دل نہیں رکھتے، بھائی چارے کو بھول گئے ہیں، جبکہ ان کے مذہب میں ہے کہ اگر مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں دکھ درد میں مبتلا ہے تو اس کے غم کو اپنا غم سمجھو۔ اب ان میں اتحاد باقی نہیں رہا، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں۔ شیطان بولا، اے کالی داس سب سے بڑا کام تو نے کیا ہے۔ اور ابلیس گنگنانے لگا، وہ جھوم رہا تھا جیسے اس کام سے وہ بڑا خوش ہوا ہو۔ وہ خوشی سے بولا، اے کالی داس آج سے تو میرا نائب ہے اور آج تیرے اس کام کی خوشی میں ایک عظیم الشان جشن ہوگا۔ ویسے کالی داس کیا زیادہ تر لوگ اس برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ کالی داس بولا، اے میرے آقا، نہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں خاموشی سے پچھلے 20 سالوں سے اس کام میں مصروف ہوں اور آج تک کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ اب بھی مسلمان میں رحمان کے خاص بندے موجود ہیں جو میری سازش کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، جو نہ صرف خود اس سازش سے دور ہیں بلکہ دوسروں کو اس سے بچانے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں اور نیک بندوں کی پیروی کر رہے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ میں ان کو بھی ورگلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ابلیس بولا، ہاں ضرور، مگر میں تمہارے ابھی تک کے سارے کام سے بڑا خوش ہوا۔ چلو جشن منائیں، ناچیں اور گائیں۔ پھر سب ناچنے اور گانے لگے، حال میں جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو۔ اسی دوران میں اپنی جگہ سے پھسل کر فرش پر آ کر گرا اور شیطان نے مجھے دیکھ لیا اور بولا، حیرت ہے، ایک آدمزاد یہاں موجود ہے اور میری لاکھوں شیطانی قوتوں کے باوجود اس کی موجودگی سے میں لا علم رہا۔ اور وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا، پکڑ لو اس بدذات کو اور ختم کر ڈالو، یہ یہاں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اپنی تمام میٹنگز دنیا سے ایک الگ سیارے پر منعقد کی تاکہ کسی بشر کو ان کا کبھی علم نہ ہو، مگر یہ کیسے یہاں تک پہنچ گیا؟ اسی لمحے ابلیس نے نثار کو بھی دیکھ لیا اور کہنے لگا، اچھا تو یہ ایک نہیں بلکہ 2 ہیں۔
جلدی ختم کرو ان دونوں کو۔ مگر ابلیس کے علاوہ ہمیں کوئی چیلا دیکھنے سے محروم تھا۔ وہ بولے آقا ہمیں تو کوئی آدمزاد نظر نہیں آ رہا۔ تب ابلیس صورتحال کو بام کیا اور بولا اچھا تو یہ صرف مجھے ہی نظر آ سکتے ہیں۔ ابلیس ہماری جانب بڑا ہی تھا کہ نثار پھر بے ہوش ہو گیا اور میرے لبوں پر فوراً آیات قرآنی کا ورد شروع ہو گیا، اور میں نے فوراً پانی کی بوتل کھول کر شیاطین کی طرف کر دی، اور بوتل سے پانی فواروں کی طرح نکل کر ابلیس کے چیلوں کو جلا کر بسم کر رہا تھا، اور آیات قرآنی کی برکت سے شیطان میرے نزدیک آنے سے محروم تھا۔ پھر میں نے قرآنی آیات اور پاکیزہ پانی تمام شیطان کے اوپر ڈالا اور وہ جہنم واصل ہو گئے، اور ابلیس غصے سے بولا ابن آدم تو آخر ہے کون؟ ویسے تو ڈر سے میری ٹانگیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر ہمت سے کام لیتے ہوئے میں بولا میں اللہ کا عاجز سا بندہ ہوں اور اس آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں جس کو تم نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، جنہوں نے جنگ بدر میں اور فتح مکہ کے موقع پر تمہارے ساتھیوں سمیت تمہیں عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا، اور مولوی تاج دین کا دوست جنہوں نے مجھے یہاں پہنچانے میں میری مدد کی۔ ابلیس میرے باتوں سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا بے شک تو جو مرضی کر لے مگر تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، اور قیامت تک میں رحمان کے بندوں کو ضرور ورگلاتا رہوں گا، بس اب تو اپنی خیر منا۔ اسی لمحے وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا، اور اسی لمحے مولوی تاج دین صاحب کی آواز آئی ناصر بیٹا جلدی سے عمارت سے باہر آ جاؤ۔ میں نے نثار کو کندھوں پر اٹھایا اور جلدی سے شیطان نگری سے باہر کو بھاگا۔ ابھی میں اندرونی گیٹ سے باہر ہی آیا تھا کہ عمارت کو آگ لگ گئی، پھر میں مولوی صاحب کے ساتھ مین گیٹ سے باہر نکلا ہی تھا کہ شیطان نگری مکمل طور پر آگ سے جل کر زمین دوز ہو گئی۔ یہی نہیں بلکہ وہاں موجود تمام عمارتیں آگ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم تینوں اسی غار کے دروازے پر موجود تھے جس سے ہم شیطان نگری میں داخل ہوئے تھے۔ پھر میں نے نثار کو ہوش میں لانے کی بڑی کوشش کی مگر میں ناکام رہا، جیسے وہ کوما میں چلا گیا ہو۔ خیر مولوی صاحب نے مجھے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا اور تھوڑی دیر بعد کھولنے کا حکم دیا تو ہم تینوں اپنے کوارٹر میں موجود تھے۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، نثار کو اسی کے بستر پر لٹا دو، اور مجھے نصیحت کرنے لگے بیٹا ناصر اب مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جلد واپس جانا ہے۔ اب تم نے جو دیکھا اور سنا ہے اسے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا تمہارا فرض ہے۔ پھر وہ مجھ سے گلے ملے اور بولے اچھا میں چلتا ہوں، اللہ کی خوشی ہوئی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، اور وہ غائب ہو گئے۔ میں نے نثار کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، اس کے منہ پر پانی کے چینٹے مارے، اور اسی لمحے میرے دماغ میں سراجت سوجی۔ میں نے کہا یار کیوں بڑبڑا رہے ہو؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ کیوں میری بھی نیند خراب کر رہے ہو؟ وہ ہوش میں آنے کے بعد بولا سر جی میں نے آج بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، شیطان اور اس کے چیلوں کا، توبہ توبہ۔ میں نے مسکرا کر دیکھا نثار بس کرو، کیا تم مجھے بھی ڈراؤ گے؟ چلو آپ سو جاؤ۔ اور میں بھی مسکرا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو حیرت سے تقریباً اچھل پڑا کیونکہ اس وقت رات کے 3 بجے کا وقت ہو رہا ہوگا۔ پھر میں نے ہاتھ میں موجود پانی کی چھوٹی بوتل کو میز پر رکھا اور یہ سوچتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا کہ میں اپنا فرض ضرور نبھاؤں گا۔